फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। लबनान का इलाका है तायर, जहां पर एक बड़ा हमला इजराइल की जानिब से किया गया है। एक दफ़ा फिर जंग की तरफ जाती हुई जो सूरत हाल है वो तेज़ हो रही है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जल्द अज जल्द मुआहदा कर दे। कि अमेरिका ने कहा कि वो पोलैंड में 5000 मज़ीद अफवाज को तैनात करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके लिए गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली अहम डेवलपमेंट की इतलात लेके आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं वो तेहरान पहुँचे हैं, बहुत अहम मुलाकातें कर रहे हैं। और अब हमारे पास इतला ये है कि कल शाम को पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ईरान के लिए रवाना हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की हैं। हम आप तक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन फराहम कर रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन मुलाकातों में, इन अहम मुलाकातों के बाद पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपनी सालिसी की कोशिशों को तेज़ कर रहा है और पाकिस्तान चाह रहा है कि एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए और जंग की तरफ दोबारा ना जा सकें। पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी ज़राए शाम तक इस बात का इनकार करते रहे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अगर तेहरान जा रहे हैं तो उसके हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद है। लेकिन शाम को 7 बजे के करीब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आई जिसमें कहा गया कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और तमाम तफसीलात के साथ उन्हें ये मालूम है कि वो तेहरान जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने कन्फर्मेशन कर दिया। वहीं आपको हम ये बता चुके हैं कि हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना पहुँच रहे हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म चाइना पहुंच चुके होंगे। मार्को रूबियो जो कि इस वक्त स्वीडन में मौजूद हैं, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं। इस हवाले से मुसलसल राब्ते में हैं और उम्मीद है कि ईरान के साथ जल्द मुआहदा तय पाएगा। 24 घंटे, 48 घंटे और फिर 72 घंटे, फाइनली हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ स्टेज मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है। और ये तहकीकात, जो इन्फॉर्मेशन हम रिसर्च करके आपके लिए लेकर आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वाज़े तौर पे ये बता रही हैं कि अब मुज़ाकरात किसी और डायमेंशंस में सिमत का तयन करने जा रहे हैं। और वो जो गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको चेन वाइज सिलसिला बताया था, वो ये साबित कर रही हैं कि यकीनन आइंदा आने वाले वक्त में मुज़ाकरात की दूसरी टेबल सजने वाली है और नहीं तो जंग के 95% चांसेस हैं। अमेरिका की स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए, ताहम तेहरान ने वाज़े तौर पे कहा है कि वो भी इस किस्म की किसी भी डायलॉग में किसी भी किस्म से अगर उनके ऊपर दोबारा हमला किया गया तो वो खामोश नहीं बैठेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इनकार कर दिया है कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद को किसी भी सूरत में तेहरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। कुछ ही देर में आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब भी इस हवाले से ज़राए के मुताबिक इन्फॉर्मेशन देने वाला है कि सऊदी लैंड ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी। वहीं एक दफ़ा फिर जंग की तरफ जाती हुई जो सूरत हाल है वो तेज़ हो रही है और पाकिस्तान अपनी सालिसी की किरदार की जो एफ़र्ट है उसको तेज़ कर चुका है। आज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के सरबराह जो कि इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, बहुत अहम मुलाकातें की हैं। अपनी मुलाकातों के दरमियान उन्होंने कन्वेंस करने की कोशिश की है ईरान को कि वो फाइनली मुआहदे पर आ जाएं ताकि इस किस्से को वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जा सके और ईरान भी अमन की तरफ गामज़न हो और जो पूरी दुनिया को इस वक्त ख़तरात लाहिक हैं वो भी आगे बढ़ सकें। वहीं आपको बताएं कि एक और ख़बर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़द में है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के दौरा ईरान के साथ साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरा चीन के साथ। चीन में होने वाली अहम मुलाकातों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शी जिनपिंग से, जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान बहुत से अहम उमूर के ऊपर बातचीत की जाएगी और इन अहम उमूर पर बातचीत करने का मकसद चीन के ज़रिए
ایران کو قابو کرنا ہے، اور وہ جو گرانٹر کی ایک ٹرمنالوجی کا استعمال ایران نے کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے گارنٹی لینے والا ایک ملک موجود ہو۔ ایران امریکہ کے مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود دو نکات ایسے ہیں جس کے اوپر اب بھی تعطل ہے، اور جو معاہدہ ہے وہ اپنے فائنل کنکلوژن کی طرف نہیں جا پا رہا ہے۔ عباس عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو نکات آبنائے ہرمز ہے، اور دوسرا نکتہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام ہے، اس کے اوپر جو بات چیت ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو معاملات ہیں وہ سیٹلڈ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے ایسا کہا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنی سوشل میڈیا پر کی جانے والی پوسٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ کشیدہ صورتحال کے باوجود بات چیت کا جو عمل ہے وہ محتاط امید کے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ ان کے بقول سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، اور یہ بات تو ہم نہیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سفارتکاری ہی آخری راستہ ہے، جنگوں سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز پہ جہاز رانی کے منظم کرنے کے لیے ایک نئی بحری اتھارٹی قائم کی ہے، اور اس کا نقشہ بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات کے قریب واقع سمندری حدود تک اپنا کنٹرول بڑھا دیا ہے، جہاں سے گزرنے والے جہازوں کو پیشگی اطلاع اور پیشگی جو کنفرمیشن ہے وہ ایران سے لینا لازمی قرار دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ دو رکاوٹیں ہیں جو کہ ابھی بھی درپیش ہیں، ہم آپ کو آلریڈی ان کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد ایران کسی معاہدے پہ پہنچے، اور گزشتہ 3 دنوں سے ہمیں بار بار امریکہ سے یہ بیان واضح طور پر صاف دکھائی دیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جلد از جلد معاہدہ کر دے، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 30 دن اور مذاکراتی عمل کو بڑھانا چاہیے تاکہ اعتماد سازی ڈیولپ ہو سکے، اور ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی تک اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکا ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں فیس اور ٹول ٹیکس یا ٹول سسٹم کے حوالے سے امریکہ نے ایک واضح بیان دیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اس ٹول سسٹم کو برداشت نہیں کریں گے۔ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مذاکرات کا حتمی مسودہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، تاہم 2 بڑے نکات ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ان کے اوپر ابھی تک بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے، اور تعطل برقرار ہے۔ سمجھوتہ اور فیصلہ کن صورتحال دیکھتے ہیں آگے چلتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی 2 معاملات ہیں جن کی وجہ سے تمام سچویشن ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں، جو کہ ہم اگر آپ کو بتائیں تو 21 سے 22 مارچ کے درمیان ہے، اس دوران آبنائے ہرمز سے 35 جہاز گزرے ہیں۔ ان 35 جہازوں میں آئل ٹینکر، کنٹینرز، تجارتی سامان رکھنے والے جہاز شامل ہیں، ایسا ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے۔ مارکو روبیو موجودہ جو ٹول سسٹم امریکہ نے شروع کیا ہے اس کو مارکو روبیو نے مکمل طور پر یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو امریکہ کے حوالے سے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ بھی اس سسٹم کو کالعدم قرار دے چکا ہے۔ جمعے کے روز پاکستان میں دفتر خارجہ کی ایک بریفنگ ہوتی ہے، جس دوران دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی کوششوں کو، سفارتی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور 16 سے 20 مئی تک انہوں نے ایرانی قیادت سے جو ملاقاتیں کی تھی اس کا احوال بھی بتایا ہے۔ یہ وزیر داخلہ کی ملاقاتوں کے حوالے سے تھا۔ جب ان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کے حوالے سے بات چیت کی گئی، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ نہ ہی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی تردید کر سکتے ہیں، ان کے پاس اس حوالے سے معلومات موجود نہیں ہے۔ جو ہی معلومات موجود ہو جائیں گی تو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے قبل پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کی عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان ملاقاتوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدے ہیں اور ان کے تنازعات کے حل کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس پریس ریلیز میں جو کہ ایران سے شائع کی گئی ہے، ان کے میڈیا کے مطابق ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے۔
یہ ایک بہت ہی خوش آئند خبر ہے، اور یہ جس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیج سیٹ ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو چائنا کا دورہ ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر شامل ہوتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہو جاتے ہیں تو پھر ان مذاکرات کے لیے جو نیکسٹ راؤنڈ ہے یا یہ جو معاہدے کیے جانے ہیں یہ کس ملک میں کیے جائیں گے، ان کا گرانٹر کون ہوگا، یہ طے کرنا باقی ہے۔ لیکن پاکستان میں موجود سفارتی ذرائع مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب جب کبھی بھی معاہدوں پر دستخط نہیں ہوں گے تو وہ پاکستان کی سرزمین کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہلال احمر ریڈ کرسنٹ جو کہ ایک انٹرنیشنل اتھارٹی ہے، انہوں نے ایک بہت اہم خبر جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے تھے اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے 7200 کے قریب لوگوں کو ان ملبوں میں سے نکالا ہے جن کی بلڈنگز ناکارہ ہو گئی تھی۔ اس تنظیم نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ان بلڈنگز کے نیچے سے نکلے ہیں جو مکمل طور پر ناکارہ ہو گئی تھی۔ اس میں خواتین اور بچوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ لبنان کا علاقہ ہے طائر، جہاں پر ایک بڑا حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے اور ایک طبی انسٹیٹیوٹ یعنی کہ جو ہاسپٹل ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ ممالک جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل، اسکول، چرچز اور عبادت گاہیں جنگوں کا حصہ نہیں ہوتی، انہیں بار بار کیوں ان جگہوں کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے، اور جن انسانی حقوق کی بات پوری دنیا ہمیں کرتے ہوئی نظر آتی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تو کیوں وہ قوانین جو عالمی طور پر پوری دنیا پر نافذ ہوتے ہیں، اور ہمیں تو بینگ اے مسلم اسلام نے بہت پہلے یہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ کن جگہوں پر حملہ کرنا ہے جنگوں کے دوران اور کہاں نہیں کرنا، کن کو نشانہ بنانا ہے، کن کو نہیں بنانا۔ سو ناؤ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہمیں ورلڈ کی کس سائٹ پر کھڑا ہونا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کے ٹول کا نظام نافذ ہوتا ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو سفارتی معاہدہ ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ خبر بھی اس خبر کی ہمیں کنٹراڈکٹری خبر نظر آتی ہے جس میں معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف کے پہنچنے کی اطلاع مارکو روبیو نے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف تہران جا رہے ہیں جہاں وہ اہم ملاقات کریں گے، اور اس میں انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ وہ مسلسل پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان تمام سچویشن کو سیٹ کر لیا جائے گا۔ امریکہ کے حوالے سے یہ ایک اور خبر موجود ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پولینڈ میں 5000 مزید افواج کو تعینات کرنے جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ کئی بار بتایا کہ اس وقت دنیا اپنے بیک یارڈ کو سٹرونگ کر رہی ہے اور ان پر اپنے قبضے کو برقرار کرنا چاہتی ہے۔ سو وہیں یہ اعلان جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آیا ہے یہ اس بات کو اسٹرینتھن کر رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پولینڈ، گرین لینڈ اور ان ممالک میں جہاں یورپی یونین کی زیادہ اختیارات تھے وہاں پر اپنی افواج کا کنٹرول بڑھا سکے۔ اس کا ایک مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا بھی ہے کہ اب امریکہ صرف امریکہ نہیں بلکہ یورپ میں بھی موجود ہے، جبکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس میں ایشیا اور دیگر ممالک شامل ہیں وہاں پہ آلریڈی امریکہ کے جو بیانات ہیں، امریکہ کے حوالے سے جو رائے ہے وہ بڑی اسٹرانگ پائی جاتی ہے، اور امریکہ کی جو بات ماننے کی شرح ہے وہ بھی ماں سوائے چند ایک ممالک کے وہ بہت زیادہ امریکہ کی ہر انفارمیشن کو اور ہر بات کو مانتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس پہلے بھی اس طرح کے بہت سے پیغامات دے چکا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ امریکہ کی پالیسی ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اسی پالیسی کے مطابق امریکہ یورپ میں اپنے فوجیوں کی تعداد کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ مہینے انہوں نے جرمنی سے 5000 افواج کو نکالنے کا بھی عندیہ دیا تھا۔ تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کیا جرمنی سے نکالے جانے والے 5000 فوجیوں کو پولینڈ میں تعینات کیا جائے گا یا یہ کوئی نیا دستہ ہوگا۔ یہ بات اور یہ انفارمیشن یقیناً ہمیں وقت ہی بہتر انداز میں بتائے گا کہ اب امریکہ
کیا پالیسیز لے کر اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹرمپ مسلسل یورپی ممالک کے اوپر طنز کرتے رہے تھے اور وہ بتاتے رہے تھے کہ یہ ممالک اس مشکل وقت میں امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو امریکہ بھی کسی مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ پولینڈ کے جو صدر ہیں ناروکی، ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی قریب ہیں اور وہ ان کی تمام انفارمیشن کو مانتے ہیں۔ تو یہ فوجیوں کی تعینات کے حوالے سے بھی جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو بھی یقیناً وہ مانتے ہیں۔ ناروکی یورپ کی سلامتی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو کہ ان کی الیکشن کمپین میں ان کے ساتھ موجود تھے وہ اپنی طاقت کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں پولینڈ میں۔ وہیں امریکہ اپنے پڑوس میں موجود ایک اور ملک کو اپنے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے اور اس دفعہ جو بیان مارکو روبیو کی طرف سے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیوبا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1996 میں امریکہ نے کیوبا کے 2 جہازوں کو گرا دیا تھا۔ وہیں آپ کو اگر کیوبا کے حوالے سے بتائیں تو کیوبا اس وقت امریکی پابندیوں کے شکنجے میں ہے، تیل کی کمی کا ان کو سامنا ہے اور بجلی کی کمی اور خوراک کی بندش، یہ ان کے بڑے مسائل ہیں جس کو وہ اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ مارکو روبیو نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کیوبا نے امریکہ کی جانب سے دیے جانے والے $100 ملین کی ہیومینٹیرین گرانٹ کو قبول کر لیا ہے۔ امریکہ سے ہی ایک اور خبر آ رہی ہے جو خطے کو اور اس جنگ کو متاثر کر سکتی ہے اور اس جنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران جنگ کی وجہ سے تائیوان کو دیے جانے والے $14 ارب کے اسلحہ اور ہتھیاروں کی جو فروخت تھی اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان اسلحوں کو ایک دفعہ پھر سے ان ہتھیاروں کو اپنی جنگ میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ سے شروع کرنی پڑے تو اس کے پاس مکمل طور پر ہتھیار موجود ہو تاکہ اس جنگ کو منظم انداز میں بہتر طریقے سے لڑا جا سکے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اب اگر جنگ کسی ایک پوائنٹ پہ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ صرف امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ بیسیکلی چائنا، رشیا، ایران اور دیگر اہم ممالک کی ہوگی جو کہ ویسٹ کے اگینسٹ کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ وہیں تائیوان چائنا کی ریڈ لائن ہے، آبنائے ہرمز ایران کی ریڈ لائن ہے اور امریکہ کی ریڈ لائن اس وقت ایران کے جوہری پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو امریکہ اور ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسماعیل بقائی جو کہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، اب ان کو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی اہم ملاقاتوں کا مذاکراتی ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ گزشتہ مہینے جب اسلام آباد میں ڈائیلاگ ہو رہے تھے تب ایک رکن کے طور پر اس دورے میں شامل تھے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم اطلاعات۔ یقیناً یہ اطلاعات آپ کے لیے بہت اہم ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مصدقہ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے اتھینٹک انفارمیشن لے کر آتے ہیں جو مکمل ریسرچ بیس ہوتی ہے۔